مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تمام عاشقان رسول سے درخواست ہے کہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں نا۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، خوب توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، کام کاج میں مصروف رہتے ہوئے، موبائل فون چیک کرتے ہوئے بے توجہی کے ساتھ سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی برکتیں ہم کما حقہ حاصل نہ کر پائیں۔ تو خوب توجہ کے ساتھ بیان سننے کی کوشش فرمائیں۔ امام علی مقام، امام عرش مقام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ یہ تاجر تھے، بزنس مین تھے، اور آپ کا آٹے کا کاروبار تھا۔ ایک دن ان سے ایک سید صاحب نے کچھ آٹا مانگا۔ آپ سب کی توجہ چاہوں گا میرے پیارے اسلام بھائیو، بڑی ایمان افروز یہ حکایت ہے اور ہم سب کے لیے اس میں سیکھنے کا بہت کچھ ہے۔ دعوت اسلامی کے 2 دن کے اجتماع کے حاضرین اور FGN چینل کے ناظرین، آپ سب سے درخواست کروں گا کہ خوب توجہ کے ساتھ اس ایمان افروز حکایت کو سنیے کہ یہ جو حضرت علی بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ تھے، جن کا آٹے کا کاروبار تھا، ایک دن ان کی خدمت میں کون آئے؟ ایک سید صاحب آئے، اور انہوں نے ان سے کچھ آٹا مانگا۔ آپ تاجر تھے، کاروبار تھا آپ کا آٹے کا، تو انہوں نے کہا ان سید صاحب سے، اس سید زادے سے، رقم لائیے، آٹے کی قیمت دیجئے۔ سید صاحب نے فرمایا، میرے پاس مال نہیں ہے، آپ میرا یہ قرض میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لکھ لو۔ کیا کہا سید صاحب نے؟ میرا یہ قرض میرے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
नाम लिख लो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और FGN चैनल के नाज़रीन, यहां आपकी तवज्जो चाहूंगा। अगर इनकी जगह मैं और आप होते तो कैसी बात कर रहे हो भाई, हुजूर के नाम पर लिख लो। लेकिन वो आशिक के रसूल थे। हजरत अली बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह आशिक के रसूल थे। सैयदजादे ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, आपको देने के लिए आटे की कीमत नहीं है, आप मेरा ये कर्जा मेरे नाना जान के नाम लिख लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ने बिला तअम्मुल जितना उन्होंने आटा मांगा था वो उनको पेश कर दिया। और यकीन देखिए आटा सैयदजादे के हवाले किया और वो जो आटे की कीमत थी वो हुजूर के नाम लिख ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे वो कर्ज लिख लिया। अब ये सैयद साहिब आटा लेकर चले गए। अब लोगों को पता चला कि अली बिन इब्राहिम ने इस तरह फुला सैयदजादे को आटा दिया है। तो जब दूसरे सादात किराम को ये पता चला, दूसरे सैयदों को ये पता चला, तो वो भी हजरत अली बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह की दुकान पर आए और उन्होंने भी आटा लिया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत अली बिन इब्राहिम के इश्क़ रसूल पर कुर्बान जाइए। जो सैयदजादा आटा मांगता आप उसको आटा दे देते और कर्जा महबूब ज़ीशान रहमत आलमियान सैयदों के नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिख लिया करते। यह सिलसिला चलता रहा यहां तक के हजरत अली बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह के पास माल खत्म हो गया और वो गरीब हो गए। आप इसी परेशानी में थे कि एक रात सोए तो किस्मत जाग गई। सैयदों के नाना जान रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया, अगर तुमने मेरे साथ ये मुआमला दुनिया के लिए किया है तो मैं तुम्हें इसका पूरा बदला अभी दे देता हूं, और अगर तुमने मेरे साथ मुआमला आखिरत के लिए किया है तो सब्र करो, बेशक मेरे पास बहुत अच्छा बदला है। यह सुनकर हजरत अली बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह पर रिक्कत तारी हो गई और रोते रोते नींद से बेदार हो गए। अब उनका दिल दुनिया से उचाट हो चुका था। चुनांचे जंगलों और पहाड़ों की तरफ निकल गए। कुछ दिनों बाद वो एक पहाड़ के गार में फौतशुदा हालत में पाए गए। कुछ अरसे के बाद एक पहाड़ के गार में वो इस हालत में मिले कि उनका इंतकाल हो चुका था। लोगों ने उनको उठाया और नमाज जनाजा वगैरह के बाद दफन कर दिया। उस रात 7 नेक लोगों ने ख्वाब में हजरत अली बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह को सब्ज रेशम का हुल्ला यानी ग्रीन रंग का, सब्ज रंग का, हरे रंग का कीमती लिबास पहने हुए देखा कि वो जन्नत के बागों में चल रहे हैं। उन्होंने पूछा, वो 7 नेक लोग जिन्होंने ये ख्वाब देखा था, उन्होंने पूछा, ए अली बिन इब्राहिम, आपको ये इनाम कैसे हासिल हुआ? फरमाया, जिसने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआमला किया, उसने वो पा लिया जो मैंने पाया। जान लो, बेशक
میں نے اپنے صبر کے سبب اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس پا لیا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، ایک دکاندار، ایک بیوپاری جس نے آل رسول کے ساتھ بھلائی کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے ساتھ، سیدزادوں کے ساتھ بھلائی کی، ان کے ساتھ نیک سلوک کیا، میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا انعام و اکرام عطا فرمایا۔ یہاں پر میں آپ سب کی اور بالخصوص میرے جو تاجر اسلامی بھائی ہیں، دکاندار اسلامی بھائی ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس حکایت سے وہ بھی کچھ درس حاصل کریں، وہ بھی کچھ درس حاصل کریں، اور پلیز آپ کی دکان پر اگر کوئی سید زادہ آئے، ہم کو لگتا ہے کہ یہ غریب ہے، مفلس ہے، اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے تو ویسے ہی اس کی خیر خواہی کر دیں، یا کم از کم سے کم نفع میں اس کو زیادہ اور لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ڈسکاؤنٹ دے دیں، جتنی زیادہ آپ رعایت کر سکتے ہیں اس کے ساتھ رعایت کریں، کہ یہ سیدوں کے ساتھ ویسے ہی عام مسلمان کے ساتھ نیکی کرنا کار ثواب ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو یہ سید زادے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جگر پارے ہیں، یہ آل رسول ہے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں۔ ایک عام مسلمان کے ساتھ اگر کوئی دوسرا مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اس کا صلہ عطا فرماتا ہے، تو جو کسی سید زادے کے ساتھ بھلائی کرے گا، جو کسی سید زادے کے ساتھ خیر خواہی کرے گا، کوئی خوش نصیب اگر کسی سید کی مدد کرے گا، تو پیارے اسلامی بھائیوں اس کو کتنا نوازا جائے گا، کیسا نوازا جائے گا۔ آئیے ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث پاک میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بڑی ایمان افروز حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، دل کے کانوں سے اس حدیث پاک کو سنیے۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ نیکی کرے تو جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا میں اس کا صلہ دوں گا۔ پھر سے سناؤں، پھر سے سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ نیکی کرے تو جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا میں اس کا صلہ دوں گا۔ اب میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث پاک ہم نے سن لی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کے تحت دو بڑی پیاری باتیں ذکر فرمائی ہیں، بڑی پیاری باتیں ذکر فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت جب وہ شخص مجھ سے ملے گا، کیا فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ روز قیامت جب وہ مجھ سے ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بندہ سیدوں کے ساتھ بھلائی کرے گا، جو شخص سادات کرام کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اگر ایمان سلامت لے گیا تو روز قیامت پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف ضرور حاصل کرے گا۔ کریں گے انشاءاللہ سیدوں کے ساتھ بھلائی انشاءاللہ۔ آج دنیا میں ان کے جگر پاروں کے ساتھ، ان کی پاک اولاد کے ساتھ ہم نیک سلوک کریں گے، کل قیامت کے دن انشاءاللہ ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف ملے گا۔ غور فرمائیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کتنا بڑا شرف ہے،
میدان محشر میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو جانا، یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ غور کیجئے، قیامت کا ہولناک دن، سخت ترین گرمی، تپتی ہوئی زمین، آگ برساتا سورج، سامنا قہر کا، ساتھ ہی ساتھ ایک ایک عمل کا حساب بھی ہو رہا ہوگا۔ اندازہ لگائیے ایسی حالت میں اگر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا چہرہ مبارک دیکھنے، دامن محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹنے کا شرف مل جائے تو پھر اور چاہیے ہی کیا۔ انشاءاللہ اس ایک کرم سے ہی قیامت کی سب منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے دوسرا ایمان افروز نقطہ لکھا کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ فرما رہے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وعدہ فرما رہے ہیں، جس نے اہل بیت پاک کے ساتھ بھلائی کی، جس نے سید زادوں کے ساتھ بھلائی کی، روز قیامت میں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی، کتنی خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بہنیں جو سادات کرام کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں، سیدوں کا ادب کرتے ہیں، سیدوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، سیدوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسوں سے وعدہ فرما رہے کہ اس کا بدلہ قیامت کے دن میں خود عطا فرماؤں گا۔ حضور کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہے، اپنی آل سے کتنی محبت ہے۔ تو اے عاشقان رسول نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی سادات کرام کا ادب کریں گے، انشاءاللہ ان کا ادب کریں گے، اللہ توفیق دے ان کی مدد کریں گے۔ آج میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی آج اس معاشرے کے اندر کئی ایسے سید زادے ہیں، میں بالخصوص بات کروں تو جو کئی سید زادے ایسے ہیں جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، غربت نے ان کے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے، اگر آپ کسی سید گھرانے کی کفالت کر سکتے، اس کو راشن بھروا سکتے، اس کی مدد کر سکتے، کوئی سید زادہ بیمار ہے اس کا علاج کروا سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ سید زادہ ہے، غریب بھی ہے، آپ ویسے ہی اس کا علاج کر دیں۔ میڈیکل سٹور ہے آپ کا، آپ کو پتہ ہے یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شہزادہ ہے، سید زادہ ہے، غریب ہے، آپ ویسے ہی اس کو دوا دے دیں یا بغیر نفع کے اس کو دوا دے دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وعدہ فرما رہے کہ میں خود اس کو قیامت کے دن اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چاہت ہے کہ میری اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، میری اولاد کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کیا جائے۔ اچھا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر یہ بھی آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو میری اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرے گا، جب وہ قیامت کے دن مجھ سے ملے گا، میں خود اس کو اس کا صلہ عطا فرماؤں گا۔ حضور کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت، اور جو اپنی ان کی اولاد کے ساتھ سید زادوں کے ساتھ نیک سلوک کرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں خود صلہ دینے کا وعدہ فرما رہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ جو سیدوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، نیک سلوک کر رہا ہے، بھلائی والا سلوک کر رہا ہے، اس سے آقا اتنا خوش ہو رہے ہیں کہ میدان محشر میں اس کو نوازنے کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ جو بد نصیب سیدوں کے ساتھ برائی والا معاملہ کرے، جو کسی سید کو ستائے، جو کسی سید کا دل دکھائے، جو کسی سید زادے کو پریشان کرے، اس کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سادات کرام کے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ برائی کرنا، سادات کرام کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا۔ بہت سے ایسے بے باک ہوتے ہیں، پتا ہے یہ سید ہے، اگر ایک محلے میں رہ رہے ہیں، آپس میں رہتے ہیں، کچھ چپکلش ہو گئی، ہوتا ہے نا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، پتا یہ سید ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، وہ سید زادے کو گالی دے رہا ہوتا ہے۔ ایسے کو ڈر جانا چاہیے،
لڑائی ہو رہی ہے، معاذ اللہ اللہ کی پناہ، کسی سید زادے پر ہاتھ اٹھا رہا ہے. ارے کسی سید زادے کو گالی دینے سے پہلے زبان کٹ نہیں جاتی؟ کسی سید زادے پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہاتھ ٹوٹ نہیں جاتا؟ کیسے کسی سید زادے پر کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے یار؟ کیسے کوئی کسی سید زادے کو گالی دے سکتا ہے؟ میں اس کو ڈرا رہا ہوں، اس کو متنبہ کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی سید زادے کے ساتھ ہم نے ایسا کوئی معاملہ کیا ہے، میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سانس بعد میں لو، پہلے اس سید زادے کو منا لو، اس سے معافی مانگ لو، اس سے معافی مانگ لو، اس سے معافی تلافی کر لو، اور آئندہ نیت کر لیجئے میرے پیارے اسلامی، کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم سیدوں کے ساتھ کوئی برائی والا معاملہ نہیں کریں گے. آواز نہیں ہے آپ کی؟ میں جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ سیدوں کے ساتھ برائی نہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ برا سلوک. بلکہ میں تو آپ کو یہ بھی عرض کر رہا ہوں میرے پیارے سے، جیسے ہم محلے میں رہتے ہیں نا، علاقوں میں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہو سکتا ہے سیدوں کے بھی گھرانے ہوں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. میں تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کی بھی بچپن سے تربیت کیجیے سیدوں کے احترام کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کھیلتے کھیلتے لڑ پڑتے ہیں، کھیلتے کھیلتے لڑ پڑتے ہیں، ایک اس کو مارتا ہے، دوسرا اس کو مارتا ہے، ایک اس کو برا بول رہا ہے تو ایک اس کو برا بول. تو اگر ہمارے محلے میں سید زادے رہتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے، میں آپ سب کی توجہ چاہ رہا ہوں، آپ سب کو یہ ایک بہت پیارا مدنی پھول عرض کر رہا ہوں، اسے قبول کر لیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی. اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں. ہمارے آس پڑوس میں اگر جو سید زادے رہ رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ بیٹا دیکھو وہ فلاں جو اپنے یہاں رہتے ہیں نا، وہ سید ہے، وہ آقا زادے ہیں. اگر لڑکا ہے وہ سید زادہ، میرے آقا کا شہزادہ ہے، بچی ہے وہ آقا کی شہزادی. اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ بیٹا کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے نا، اگر وہ مارے تو آپ جوابی کاروائی مت کرنا، وہ برا آپ کو کہے تو آپ جواب میں ان کو برا مت کہنا، ہمارے آقا زادے ہیں. سیدوں کا ادب، سیدوں کا احترام بچپن ہی سے اپنے بچوں کو سکھائے. سیدوں کا احترام، سیدوں کی اہمیت بچپن ہی سے اپنے بچوں کے دل میں ڈالنے کی کوشش کریں. اور میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، حدیث پاک میں اس کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے. آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور تلاوت قرآن. ایک اور مقام پر نانا حسنین سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے. سبحان اللہ. نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پل صراط پر سب سے زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا جو میرے صحابہ و اہل بیت سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں صحابہ کرام سے بھی محبت کرنی ہے اور اہل بیت کرام سے بھی محبت کرنی ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے. اتنے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے خطبہ مکمل کیا اور ممبر سے نیچے اتر گئے. اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف لائے. آپ نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، عرش اعظم کے پائے کے نیچے سبز رنگ کی ایک تختی ہے، اس پر لکھا ہے، اے آل محمد، اے آل محمد کے گروہ، تم میں سے جو بھی روز قیامت
لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آئے گا، اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے ابو عبداللہ، امام حسین کی کنیت تھی یہ، اے ابو عبداللہ، آل محمد کا گروہ کون ہے؟ سب توجہ فرمائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین سے پوچھ رہے ہیں، اے ابو عبداللہ، آل محمد کا گروہ کون ہے؟ فرمایا وہ جو شیخین یعنی ابو بکر و عمر کو، عثمان غنی کو، میرے والد محترم مولا علی کو، اور اے معاویہ آپ کو برا بھلا نہ کہتا ہو، وہ آل محمد کا گروہ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ اہل بیت سے سچی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ صحابہ کرام سے بھی محبت کی جائے، صحابہ کرام سے بھی محبت کی جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی ادب کیا جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سبحان اللہ، پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو سارے صحابہ ہمارے رہنما، سارے صحابہ ہمارے پیشوا، سارے صحابہ سے ہمیں محبت کرنی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، سارے اصحاب ہیں تارے اس امت کے لیے، سارے اصحاب نبی، سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے، ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہی جدا ہے۔ صدیق اکبر کی کیا شان ہے، سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا اور سارا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، میں نے اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں گی؟ کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ عرض کی کس کی؟ پوچھا کس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں گی؟ بتائیں کس کا نام لیا ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، عمر کی نیکیاں ان ستاروں جتنی ہیں۔ کس کی نیکیاں؟ کس کی نیکیاں؟ حضرت عمر کی نیکیاں ان ستاروں جتنی ہیں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میرے والد ماجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں کس درجے میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی کے برابر ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے اندازہ لگائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اچھا، یہاں پر آپ کی ایک توجہ یہ بھی چاہوں گا، ایک دعا ہے جسے آسمان کے تاروں کو دیکھ کر پڑھنا ہوتی ہے، حدیث پاک میں اس کی ترغیب دلائی گئی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ارشاد فرمایا کہ جو آسمان کے تاروں کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے تو اسے آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں ملیں گی، اسے آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں ملیں گی۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ حضرت عمر کی نیکیاں بھی آسمان کے تاروں کے برابر، اور میں ایک دعا پڑھ کے ہی حضرت عمر کی نیکیوں جتنی نیکیاں کما لوں گا، میں اور حضرت عمر کی نیکیاں برابر ہو جائیں گی۔ تو یہ غلط فہمی آپ کی دور کر دوں۔ یاد رکھیے، ہم میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نیکیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کوئی ستاروں کو دیکھ کر پڑھنے کی یہ دعا پڑھ لے اور سوچے کہ میں نیکیوں میں عمر کے برابر ہو جاؤں،
پاسبل ہی نہیں ہے. بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا قطب، بڑے سے بڑا افضل ولایت کے کسی منصب پر فائز ہو، وہ کسی صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرا کوئی صحابی ایک مٹھی جو خیرات کرے یہ تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے بھی افضل ہے. تو یہ صحابہ کرام ہیں. ہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہم جیسے نہیں ہیں. ہاں، کوئی بڑے سے بڑا ولی ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. صحابہ کرام وہ خوش نصیب ہیں، صحابہ کرام وہ خوش نصیب ہیں کہ یہ سارے کے سارے صحابہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے جن کا انتخاب فرمایا، یہ سارے کے سارے صحابہ قطعی جنتی ہیں. قطعی، زور سے کہیے، قطعی جنتی. سارے صحابہ جنتی ہیں. آئیے مل کر نعرہ لگاتے ہیں، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. آواز نہیں آ رہی، پیچھے والے بھی سارے ہاتھ اٹھا کر. یہ آپ کو بھی اپنا ذہن بنانا، اپنے بچوں کے اندر بھی یہ سوچ منتقل کرنی ہے. کیا؟ ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی، چار یاران نبی، ہر زوجہ نبی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی ہیں، حسن حسین بھی، والدین نبی، حضرت معاویہ اور ابو سفیان بھی. ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی جنتی. تو یہ سارے صحابہ جنتی. لیکن میرے پیارے اسلام بھائیو، ان میں بھی ان کے مراتب ہیں. آئیے میں آپ کو آخر میں ان کے مراتب عرض کرتا ہوں کہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام عالم سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے. انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل کون؟ زور سے کہیے نا. انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل کون؟ ہاں. ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان، ان کے بعد حضرت علی، ان کے بعد تمام عشرہ مبشرہ، ان کے بعد اہل بدر، ان کے بعد باقی اہل احد، ان کے بعد باقی اہل بیعت رضوان، پھر تمام صحابہ. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ انبیاء اور رسول کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں. ایک مقام پر پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا. دیکھیں، یہ آخری حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، بات ختم ہو جائے گی. وسوسے جو کچھ لوگ وسوسے پھیلاتے اس حوالے سے، وسوسے کی جڑ کٹ جائے گی. بالکل فیصلہ کر دیا اس حدیث پاک نے. ارشاد فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، اے ابو الحسن، میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ پاک کے ہاں میرا مقام ہے. پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ پاک کے ہاں میرا مقام ہے. تو انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ اچھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ کیوں کر ملا، کیسے ملا، کس عمل کے سبب ملا؟ اگر ہم پوچھیں تو پھر اعلی حضرت امام اہل سنت کا یہ شعر یاد آتا ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ
اتنی عزت صدیق اکبر کی، اتنی عزت دنیا میں عزت، فرشتے عزت کرے، مخلوق عزت کرے، اور ہر عاشق رسول کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ امام اہل سنت بارگاہ رسالت میں عرض کر رہی ہے، جو مجھے عزت میری آقا ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ نکیرین کرتے ہے تعظیم میری، نکیرین یعنی منکر نکیر جو قبر میں سوالات و جوابات کریں گے۔ اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں صدیق اکبر کو یہ مقام و مرتبہ کیوں ملا؟ اعلیٰ حضرت کی شعر سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں آقا نکیرین کرتے ہے تعظیم میری، نکیرین کرتے ہے تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ تو صدیق اکبر کو جو کچھ ملا، جو مقام اور مرتبہ ملا، وہ پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی بدولت، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بدولت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ سے اور آپ کی تمام اولاد، تمام سیدزادوں سے، اہل بیت سے اللہ پاک ہم کو سچی محبت عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر رسول اس دور کے بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے عاشق صحابہ، اہل بیت بزرگ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم۔ کہیے الحمدللہ، ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں اور اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اپنے حبیب کے صحابہ و اہل بیت کی محبت میں استقامت عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن انہی کے چاہنے والوں، انہی کے ماننے والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے